अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। माली साल 2025-2026 का बजट अभी पार्लियामेंट से पास भी नहीं हुआ और उसके सियासी आफ्टर शॉक सामने आने लगे हैं। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुल्कगीर एहतजाज की धमकी दे दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि बजट में अमीरों को फायदा पहुंचाया गया जबकि गरीब और मुतवस्सित तबके पर टैक्सों का बोझ डाला गया है। पीपल्स पार्टी लेबर विंग के सरबराह चौधरी मंजूर अहमद साहब का कहना है कि मौजूदा बजट से मुतासरा अवाम नहीं मिलेगा। बजट को अवाम दोस्त बनाया जाए वरना पीपल्स पार्टी सड़कों पर निकलेगी। हम एक मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करेंगे जिसमें हर जगह के ऊपर हम जाएंगे और उसकी फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं, हुकूमत के ऊपर। ये अमीरों का अमीरों के लिए बजट है। इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। किसान रो रहा, मजदूर रो रहा। हमने मुतालबा क्या किया था? इस वक्त के हालात के मुताबिक 50% इजाफा करें। क्या हमारे पास फिर आखिरी हथियार क्या रह जाता है? तैयारी शुरू कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब का कहना है कि जब बिलावल साहब वजीर आजम साहब के पास आए थे तो पूरे बजट पर ब्रीफिंग दी गई थी। पीपल्स पार्टी को टीवी पे कुछ और बात नहीं करनी चाहिए। ये 50% तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं तो सिंध में बढ़ा लें। अभी बजट पास नहीं हुआ लेकिन अशिया की कीमतों में पहले ही इजाफा देखने में आ रहा है। पूरे मुल्क में सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ा दी गई। बहैसियत कौम भी हमें सोचना होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहां एक तरफ महंगाई से सताई अवाम के अरबों रुपए हुकूमतें जाती तशहीर पर उड़ा रही हों, एक सूबे के वजीर आला अब वो उसी महंगाई से सताई अवाम के को असला लेकर दारुल हुकूमत पर हमला आवर होने जैसे गैर जिम्मेदाराना तरगीब दे रहे हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया और जो हथियार लेकर आने की बात की गई, उसके रद्द-ए-अमल में आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि गंडापुर मीटिंग्स में अच्छी बातें करते हैं, उन बातों पे ज़्यादा एतबार करूंगा जो वो मीटिंग्स में बैठ कर करते हैं। मैं उनकी उन बातों में ज़्यादा एतबार करूंगा जो मीटिंगों में जो करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। बस इतना ही मेरा कमेंट काफ़ी है। इस वक्त हमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब ज्वाइन करें जिनसे हम जानेंगे एक तो बजट पे जो तासुरात हैं, साथ साथ पीपल्स पार्टी के साथ क्या हाथ मिलाया जा सकता है इसी नुक्ते पे, और इसके साथ साथ ही दीगर जो उमूर है जहाँ पे मुल्कगीर तहरीक की इमरान खान साहब जो कॉल देते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस आनी है वो उमर अयूब खान साहब चूँकि नॉमिनेटेड हैं इमरान खान साहब की, वो नुमाइंदगी करेंगे बाहर और एग्जीक्यूट करेंगे पूरा ये जो प्लान है, इस पर गुफ्तगू होगी। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उमर साहब, बजट 2025-26 का पेश कर दिया गया, ऑपोजिशन का हमने एहतजाज जो है वो तो बहुत ज़ोर शोर में देखा। हाउ डू यू फील दिस बजट इज़, और ये क्या इम्पैक्ट, ये हुकूमत तो कह रही है बड़ा रिलीफ दिया है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे आपने बुलाया, ऑलवेज अ प्लेजर। सबसे पहली चीज़ है आपने पूछा कि कैसे था, तो आपने पीटीवी तो हर चीज़ मेरी सेंसर करता है और मीडिया भी वहाँ पे कैमरे सेंसर करते हैं, पर पता नहीं कैसे वो स्क्रीन ग्रैब आ गई थी, तो मैंने एक फोटोग्राफ, जब शहबाज शरीफ आ रहा था तो मैंने एक फोटोग्राफ में लहरा रहा था लैले की तस्वीर थी। तो ये बजट लैला बजट है और हमने डे वन से जिस वक्त ये बजट पेश हो रहा था उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आ रहा था, तो उससे एक दिन पहले इत्तेफाक से मैंने कैलकुलेट कर लिया था और ये मेरी यहाँ पे पेंसिल पे ये पिछले साल की बजट डॉक्यूमेंट है, इधर मैंने लिख दिया था कैलकुलेशन करके कि 14,307 अरब रुपए का होगा और खसारा जो है वो तकरीबन 5% होगा। और जब पेश हुआ तो तकरीबन इन्होंने पेश किया FPR रेवेन्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 14,131 और खसारा इन्होंने 3.9% का दिखाया। उस क्लोज तो ये तकरीबन 5% तक ही जाएगा खसारा, और रेवेन्यू फिगर्स इन्होंने खुद ही नीचे कर दी हैं, सबसे पहली चीज़। नंबर 2 चीज़, इस बजट में कोई चीज़ नहीं है, उसकी बुनियादी वजह इन्होंने अलीना साहबा अभी ये इनकी इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने खुद शाया की है, इस पे इन्होंने ये GDP ग्रोथ रेट दिखाई हुई है 2.68%। ठीक है, ये अनरियलिस्टिक है। आज भी जो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हो रही थी उधर फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चेयरमैन FPR, फाइनेंस सेक्रेटरी, इन्होंने प्रेजेंटेशन दी FPR की कल होगी, तो वहाँ पे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी सबसे पहले मुझे बता दें कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, पिछले साल 1400 अरब का था, उसको आपने डाउनवर्ड रिवाइज किया, उसका 3 तिमाहियों तक आपके इस प्रोग्राम में भी मैं कहता आपने उसका 31% ही नहीं, 9 महीनों में 31% आपने नहीं यूटिलाइज किया। अगले 3 महीनों में मैंने कहा अभी कितना जा रहा है कि जी 75-80%। मैंने कहा कौन सा डबल बूस्टर शॉट आपने स्टीरॉइड्स का दे दिया कि वो आपने निकाल दिया हजम करके। मैंने कहा अनरियलिस्टिक, ये 2.68% जो ग्रोथ फिगर है ये डाउनवर्ड रिवाइज होगी। पिछले साल भी डाउनवर्ड रिवाइज हुई थी, उससे पिछले साल भी। और आप क्या समझ रहे हैं कि कितनी ये अटेन करेंगे? ये 0 के करीब आएगी, 0 के करीब। लेकिन ये दिखाएंगे आपको लगता बिल्कुल उनको करना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह ये, जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत हमारी गई
اس کے بعد 6% کی گروتھ ریٹ تھی. اس وقت کے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار تھا, اس نے زور لگایا اور اس نے پلاننگ کمیشن کے چیف اکانومسٹ کو فارغ کر دیا. اس میں پریشر ڈال رہے تھے کہ 6% سے نیچے کرو گروتھ ریٹ. پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ کریڈٹ نہیں جانا چاہیے تھا, کیونکہ 10 اپریل کو ہماری حکومت گئی تو 2 مہینے بعد بجٹ آنا تھا, 1 مہینے بعد. اس نے ریفیوز کیا, اس کو انہوں نے فارغ کیا. ابھی آپ نیٹ پہ آپ کے پروڈیوسر بتا دیں گے, صاحب کا نام میرے پاس لکھا ہوا ہے, نمبر 1. اس کے بعد اچانک اگلے سال جب ان کا آیا تو 6% سے نیچے نوز ڈائیو کر کے منفی پہ گئے. انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ جی پازیٹیو آئے, نہیں ہوا, نیگیٹو ہوئی. اس کے بعد بھی 0 کے قریب فگر مینجمنٹ انہوں نے کی, نہیں ہوئی. پھر ابھی آپ آ جائیں علینا صاحبہ, انہوں نے دکھایا جی زراعت, یہ میری فگر نہیں ہے, یہ کوئی ہری پور میں نے یہ کتاب نہیں چھاپی. 0.56% with all the major crops showing a decline. اچھا, ساری میجر کراپس آپ کی ڈکلائن شو کر رہی ہیں. تو جو زراعت یہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ آپ کی جو مطلب جس نے گرو کی ہے, جہاں سے یہ گروتھ شو کر رہے ہیں زراعت میں, کہ آپ کا کپاس آپ کی 0, ساری کراپ 0, تو یہ 0.56% کدھر سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا مال مویشی, آپ کا لائف سٹاک جس میں گائیں ہیں, بھینسیں ہیں, جس کو عام فہم زبان میں ہمارا کسان جو ہے وہ ڈنگر کہتا ہے, اس کی تعداد میں آپ ہنس رہی ہیں. مجھے اگلا جملہ آپ کا سمجھ آ رہا ہے, آپ جس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس کی تعداد میں آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کے گایوں کی تعداد میں 22 لاکھ اور بھینسوں کی تعداد میں 14 لاکھ کی اضافہ, تو ڈنگروں کی تعداد میں 36 لاکھ کا اضافہ. مجھے بتائیں کون سے محکمے کا بندہ جو ہے وہ پنجاب یا پورے پاکستان میں پھرتا رہا ہے اور آپ کے جا کے کاشتکاروں کے ساتھ کے پاس ان کے ڈیروں میں جاتا رہا اور کہتا رہا ہے کہ جی یہ مال کا باڑا ہے, ادھر مجھے بتاؤ جی آپ کے کتنے کٹے جو ہیں وہ آئے ہیں, وہ گنتا رہا ہے. لیکن آپ پلان کرتے ہیں کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں اور اس کو چیلنج کریں ان نمبرز کو؟ میرا تو علینا صاحبہ انہوں نے تو اوپن فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو پروب کروا دیں آپ. یہ تو ہم لوگوں نے تو بیٹھے بیٹھے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا. اور آپ نے بتدریج اپنی جو پریس کانفرنسز ہے تسلسل کے ساتھ آپ نے ٹویٹس کے بھی فارم میں تمام یہ نمبرز جو ہیں وہ عوام کے بھی سامنے رکھیں. بٹ عمر صاحب, اب حکومت کی اپنی جو ایک اتحادی ہے پیپلز پارٹی, وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم احتجاج کریں گے کیونکہ ایگریکلچر بٹھا دیا آپ نے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ نے بٹھا دیا, تو وہ بھی ملک گیر احتجاج کی کال کی طرف آ رہے ہیں. کہیں ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ آپ لوگ ہاتھ ملا کے, عوام کی بات ہو رہی ہے, بجٹ کے خلاف ہی ایک احتجاج کرنا ہے تو ان کے ساتھ کنورج کر کے؟ علینا صاحبہ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی پی پی پی, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, یہ ایک فون کال کی مار ہے, ایک فون کال. ان سے آپ کوئی توقع نہ کریں. پاکستان ڈیجیٹل حکومت کی طرف سے فون کال کوئی جہاں سے بھی آئے گا, کوئی فرشتہ کرے گا, کوئی حاجوج ماجوج آئے گا, جہاں سے بھی آ جائے گا. یہ پہ ووٹ دیں گے آپ کے خیال میں؟ یہ ان کا بڑا بھی دے گا, یہ دیں گے. یہ سارے ایسی یہ روڈز پہ سڑکوں پہ بھی نہیں آئیں گے؟ نہیں, کوئی اتنی سڑکوں والی مخلوق نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی, یہ ایئر کنڈیشن والی مخلوق ہے. اور عمر صاحب, آپ لوگ سڑکوں پہ کب آ رہے ہیں جو عمران خان صاحب ہم لوگ آلریڈی سڑکوں پہ ہیں. ملک گیر احتجاج وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم آئے گا, کیونکہ ان کا حکم ہے, وہ خود لیڈ کریں گے, وہ خود سگنل دیں گے, جیسے ہی آئے گا ہم لوگ شروع ہو جائیں گے. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہتھیار لے کر آئیں گے. یہ حکومت تو ویسے ہی تیار بیٹھی ہے کہ جی ہم آنی ہاتھوں سے اور سختی سے نمٹیں گے اگر یہ پرامن نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے تو اسلام آباد ایسے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اسلام آباد آپ نے نہیں آنا ہے, اسلام آباد کے علاوہ آپ جہاں پہ مرضی جائیں. اور ہتھیار کے ساتھ آئیں گے؟ ہتھیار کا کیا ہے؟ نہیں, ہتھیار پاکستان میں کوئی کمی ہے؟ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہیں, پکے کے ڈاکوؤں کے پاس ہیں, ادھر ادھر ہیں. تو عمر صاحب آپ یہ سیکنڈ کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ تو پیسفل سٹیزنز ہیں. ہتھیاروں کی آپ نے بات کی ہے, وہ تو پنجاب, میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, پنجاب پولیس میں تقریباً کروڑوں روپے کے ہتھیار جو ہیں وہ غائب ہو گئے. آپ نے وہ فگر سامنے رکھے تھے آڈٹ کے. ٹھیک ہے, آڈٹ کے فگرز ہیں, تو تھانوں سے غائب ہوئے ہیں. ہم لوگ پرامن لوگ ہیں, ہم لوگ پرامن احتجاج کریں گے. اور اسلام آباد نہیں, جو گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی آ سکتے, وہ علیمہ صاحبہ نے گزشتہ روز بھی اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ اسلام آباد عمران خان صاحب ابھی نہیں, جس وقت ہوگا تو آ جائیں گے. تو اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں, یہ بھی آپشن ہے. جب خان صاحب نے یہ حکم دیا تو آئیں گے, پر اس وقت انہوں نے کہا انسٹرکشنز کوئی اب تک نہیں, ابھی تک نہیں ہے. پچھلے سال مئی میں سیکرٹری جنرل تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, میں نے انڈیا میں پوچھا تھا, میں نے کہا سر ہم لوگ ٹریگر کر دیں نیشن وائڈ پروٹیسٹ. انہوں نے اس وقت کہا تھا ابھی نہیں, میرے سگنل کا ویٹ کرنا. اینڈ گنڈاپور صاحب از مائنس فرام دس. نو بالکل ہے, ان کو صوبے پہ فوکس کرنے نو گنڈاپور صاحب بالکل لیڈ رول میں ہے, دی لیڈ رول میں ہے. وہ چیف جو الیکشن کمشنر ہیں
ان کی اپوائنٹمنٹ سے بھی متعلق آپ نے اسپیکر صاحب کو بھی لکھا تھا، ایک کمپلیٹ ریڈیو سائلنس اس کے وہ بعد ابھی انہوں نے لکھا ہے، واپس لکھا ہے، انہوں نے کہا جی پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ جو ہیں زرتاج گل صاحبہ وہ لکھیں، تو وہ بھی ابھی لکھ دیں گی وہاں پہ بھی ان اینڈ کا یو پلان ٹو کنسلٹ پرائم منسٹر آن دس، شہباز شریف صاحب؟ میرا تو کوئی موڈ نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا، آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے؟ میرا کوئی موڈ نہیں ہے، میرا لیڈر عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب مجھے حکم دیں تو مجبوری سے بیٹھ جاؤں گا، پر مطلب میرا کوئی موڈ سو نہیں آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، سو اپوزیشن لیڈر کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا ارادہ کوئی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ زیرو بیٹھنے؟ بٹن علیمہ خان صاحبہ کو بار بار یہ خدشات وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہت لمبے عرصے جیل میں رکھا جائے گا، ستمبر سے پہلے ان کو وہ کیسز بھی لگتے ہوئے نہیں نظر آ رہے، جو کچھ حال نظر آ رہا ہے، کیوں؟ لیکن درست کہہ رہی ہے نا جی، آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کو لمبے ٹائم ہم ساروں کو دیکھیں، ہم ساروں کے خلاف ایک جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، ابھی مجھے بتائیں، ابھی کل ہم لوگ ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ میں گیا جی، وہاں پہ ڈبل بینچ نے بیٹھنا تھا، پتہ لگا جی ایک جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے، سنگل بینچ بھی اڑا دیا انہوں نے، بیٹھے بیٹھے کاز لسٹ لگی وہ بھی اڑا دیا، چلیں بیٹھے رہے۔ اور اس کے بعد ہماری فائننس کمیٹی کی میٹنگ تھی، میں ادھر گیا، پر علی امین خان صاحب اور علیمہ صاحبہ سارے اندر گئے، وہ پھر ڈیٹ نہیں ملی۔ پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں علینا صاحبہ کہ اس وقت ملک میں ایشوز کیا ہیں۔ ملک میں اس وقت جو جوڈیشری کے بارے میں لوگ کہتے تھے، ایک کانفیڈنس تھا آج سے 1.5 سال پہلے، وہ ابھی بالکل ہی زمین دوز ہو گیا ہے۔ نمبر 1، لوگوں کا کانفیڈنس لیول نہیں رہا۔ دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی آپ کا اداروں کا سیاست میں مداخلت، لوگ اس کو اچھا نہیں کہتے ہیں۔ افواج پاکستان کا رول جو جنگ میں رہا تھا، جس طرح بہادری سے انہوں نے کیا، اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، بالکل، پر سیاست میں نہیں۔ پھر آپ آگے آ جائیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو لیڈر جو ملک کو نکال سکتا ہے وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، اس کے فگرز بھی ہیں اور کسی سے بھی آپ پوچھ لیں۔ پر اچھا، میڈیا کے حوالے سے ایک ہوتا تھا کہ جی میڈیا قدرتاً آزاد ہے، ابھی اس سے بھی لوگ اکتا گئے ہیں۔ آپ کے یہ چینلز اور یہ معذرت کے ساتھ کربز ہیں، اور لوگ ابھی چینلز سے جو آپ کا اوپینین بناتے ہیں وہ چیز نہیں رہی، ابھی سوشل میڈیا اور خود لوگ وہ شفٹ کر رہے ہیں۔ عمر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا، یہ 14 جون کو ہفتے کے روز امریکہ میں جو پاکستان ایمبیسی کے باہر احتجاج ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو US چیپٹر ہے وہ اس کو باقاعدہ آرگنائز کروا رہا ہے اور گیدر کر رہا ہے سپورٹ، آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں بطور پارٹی؟ دیکھیں جی، پارٹی کے ہر ایک انڈیپینڈنٹلی لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں۔ دیکھیں PTI پاکستان از ناٹ آن بورڈ۔ نہیں، پاکستان ہر ایک ملک کا اپنا ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک سینٹرل اتھارٹی وہی مطلب دوست کے پاکستان ساتھ تحریک کرے گی۔ انصاف تو ایک ہی ہے نا جماعت؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف اپنی ہے، پر آپ کا جس طرح ایک بینک ہوتا ہے، حبیب بینک پاکستان ڈیفرنٹ ہوتا ہے، حبیب بینک UK یا حبیب بینک امریکہ، ان کے اپنے وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ خود بھی اپنے کر سکتے ہیں، تو اوورسیز پاکستانیز وہ ہیں۔ خود کر رہے ہیں، اس سے آپ لوگ کا لینا دینا کچھ نہیں۔ وہ جو گوہر خان صاحب نے کہا کہ کوئی پریس ریلیز سامنے نہیں آئی اور ہم بالکل ہم نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی ہے، آپ بھی ریٹریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، وہاں پہ احتجاج وہ کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے۔ You don't support it? نہیں، وہ they have their صاحب right. supports it. They have their own right. انہوں نے یا if they feel کہ جی ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہماری بات آنی چاہیے، ضرور کریں، وہ کر رہے ہیں، اچھی بات کریں۔ گنڈاپور صاحب لیکن سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں بھی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جی کہ anyone who wants to protest, democratic peaceful protest کرنا ہر ایک شہری کا حق ہے۔ لیکن اگر یہ خود سے کر رہے ہیں تو پھر PTI کو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لینا چاہیے نا، پاکستان PTI۔ ہم لوگ ڈیٹیچ کرنا ہے، اٹیچ کرنا۔ شہباز گل صاحب وہاں سے کہہ رہے ہیں، وہ تو گوہر خان صاحب کو کہہ رہے ہیں لکھ کر کہ آپ ہمیں پھر شو کاز نوٹس دیتے ہیں، ہمیں فارغ کر دیں پارٹی سے اگر ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم لوگ کسی کو ڈیٹیچ کرنا یا اٹیچ کرنا ہمارا کیا کام ہے؟ اسے وہ خود یا کرنا چاہیں، موسٹ ویلکم۔ اور کرنا چاہیے تھا ان کو یہ احتجاج، اسپیشلی اس موقع پہ کہ جب فیلڈ مارشل بھی امریکہ کے دورے پہ ہوں۔ اور اس سے کسی کا کیا وہ ہے جی، if anyone feels کہ جی ہم لوگ احتجاج نہیں کر رہے ہوتے ہیں روزانہ یہاں پہ، ہم لوگ بھی تو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی سنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ احتجاج کرنا کوئی ظلم ہے یا کوئی وہ ہے؟ میں اسٹوڈنٹ تھا امریکہ میں، پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا، اچھے وقتوں میں 90 کی دہائی میں ہندوستان کے خلاف ہم نے کتنے احتجاج کیے۔ تو آپ پھر کہہ دیں نا کہ وہ کھل کر احتجاج کریں گنڈاپور صاحب کی طرح، امریکہ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ان کی مرضی ہے، وہ کرنا چاہیں ضرور کریں، نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے، پر خود ان کی مرضی ہے نا۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ عمر صاحب فار جوائننگ اس، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی ایوب صاحب ہمیں اس وقت جوائن کر چکے تھے، اور جس طرح سے آپ نے ان کی گفتگو سنی، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو پیٹرن ان چیف ہے عمران خان صاحب، ان کی مشکلات حال کم ہوتی نہیں نظر آ رہی، اور جہاں پر بات آتی ہے احتجاج کی، احتجاج
اس گرمی کی شدت میں بھی ہوگا. عوام ستائے ہوئے ہیں, مہنگائی سے ستائے ہوئے ہیں, اور جس قسم کے حالات ہیں جس پہ کانسٹیٹیوشن پہ بھی جب عمل درآمد نہ ہو, رول آف لا بھی نہ نظر آئے. عمر صاحب نے بڑے فگرز بھی سامنے رکھے ہیں, مسلسل وہ آڈٹ رپورٹس بھی سامنے رکھ رہے ہیں. حکومت کی جانب سے جو ڈیٹا فجنگ کے حوالے سے جو نمبرز کو عمر صاحب بڑے اوپنلی پبلکلی اس کو چیلنج کر رہے ہیں. حکومت کے لیے نیچرلی مشکلات بہت زیادہ ہیں, اور اپنے اتحادی بھی جہاں پر احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنے کا کہے, جس کو عمر صاحب نے کہا کہ ان پر نہ اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے, اور وہ اسی طرح سے آگے حکومت کا حصہ بنے رہیں گے. لیٹس سی پیپلز پارٹی کا موقف بھی جانیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.